बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ सारा शेख द स्टोरी टेलर और मैं आपको अपने चैनल कहानी पॉइंट पर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी हौसला अफजाई और आने वाली तमाम वीडियो अपडेट से बाखबर रहने के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आए आज की किस्त का आगाज करते हैं। फवाद को 4 साल की उम्र से ही बोर्डिंग हाउस में डाल दिया गया था। कयाम भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसके वालिद शहर के मशहूर सर्जन थे। डॉक्टर जुबैर और उसकी बीवी माहीन ने कयाम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर जिस रास्ते पर खयाम चल पड़ा था वो सब उसके वालिदैन मानने को तैयार नहीं थे। खयाम की गुमशुदगी के बाद उनके जैसे सब कुछ ही लुट गया था। ऐशो आराम भी उनके लिए सजा बन के रह गया था कि ना जाने उनका बेटा किस हाल में होगा। वो खयाम के गुमराह होने की वजह उसकी सोहबत को ही जान रहे थे या फिर कोई ऐसी वजह थी जिनसे वो गाफिल थे। इस सहाने को पूरा 1 साल गुजर गया। किसी के जाने के बाद मामूलात के काम नहीं रुकते। वक्त गमों और खुशियों के लम्हों को सींचता हुआ ना जाने कब गुजर गया। आंखों से बहने वाले अश्क ना जाने कैसे थम गए। किसी के नाम से धड़कने वाले दिल किसी के बगैर भी धड़कते रहे। ये सारी गहमा गहमी उस सन्नाटे को खत्म ना कर सकी जो इकलौती औलाद के जाने के बाद घरों में ठहर गया। उम्मीदें मायूसी में बदल गईं, कोशिशें दम तोड़ गईं। 4 घरों का उम्र भर का खजाना लुट गया। रात के सन्नाटे में जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, जब रात की देवी की स्याह जुल्फों पर जगमगाती रोशनियां टमटमाने लगी थी, तब शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, जहां जिंदगी का सूरज तुलू नहीं होता, जहां मौत का राज है, जहां मुर्दा जिस्म तो अबदी नींद सो रहे हैं मगर उनकी अरवाह उसी कब्रिस्तान में भटक रही हैं। कोई अहले दिल सुने तो रूह फरसा सन्नाटे में किसी के सिसकने की या गमों में डूबे कहकों की सदाएं सुनाई देती हैं, जैसे कोई उस मान पर हंस रहा हो जो उसे अपनी जिंदगी पर था। रात 12 बजे के बाद उसने सन्नाटे में मुहय्यन सी आवाजें कई राज अफशा करती हैं। कई कब्रों के कुतबे नहीं हैं और कई कब्रें नीज तो नाबूद हो चुकी हैं। इसी अंधोनाक वादी में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है। कदमों की आहट वासे होती जा रही है मगर कोई वजूद नुमाया नहीं होता। फिर इंतहाई पुरानी खस्ता हाल कब्रों की तरफ कोई बढ़ता है। रात की स्याही में उसका सरापा वजूद बहुत मध्यम था। उसने दिया चलाया तो इस स्याह पोश का मामूली सा खाका दिखाई दिया। उसने जला हुआ चिराग उस पुरानी कब्र के करीब रख दिया। इसी तरह उसने चिराग दूसरी कब्र के करीब कर दिया। 2 जानों बैठ गया और किसी मंत्र का जाप करने लगा। वो तकरीबन आधा घंटा इसी कैफियत में रहा, फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के 20 मिनट के बाद वो दोनों कब्रें एक धमाके के साथ फटी, जिन कब्रों में ढांचे भी गल सड़ चुके थे। उनमें से जीते जागते इंसानों के से वजूद नुमाया हुए और फिर उनके मुनकनी वजूद हवा में तहलील हो गए। हुरिया के वालिद तोकीर के दोस्त की जवान बेटी का इंतकाल हो गया। हुरिया की वालिदा रुखसाना ताजियत के लिए उनके घर गईं। मैयत सहन के वस्त में रखी हुई थी। लड़की की माँ और बहनें रो रो के बेहाल हो रही थी। रुखसाना ने उन्हें दिलासा देने की बहुत कोशिश की मगर वो गम से निढाल थी। रुखसाना मैयत के करीब बैठ गई। उसने मरी हुई लड़की का चेहरा देखा तो एक तकलीफ था एहसास ने उसका सीना चीर के रख दिया। उसे हुरिया का ख्याल आया कि न जाने वो जिंदा भी है या नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ममता के प्यार से भरी आंखों से उस लड़की की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी पेशानी पर रख दिया। उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर ठहर गईं। रुखसाना को महसूस हुआ कि लड़की के सर ने हरकत की है। उसके जिस्म में थरथराहट दौड़ गई। उसने खौफजदा होकर अपना हाथ पीछे कर लिया। मुर्दा लड़की ने अपने अकड़े हुए चेहरे और साकत आंखों के साथ रुखसाना की तरफ देखा। उसकी सर्द आंखें रुखसाना के चेहरे पर कड़ी हुई थीं। उसके खुश्क सलेटी माइल लबों में जुनबिश हुई। वो हुरिया की आवाज में बोली, मम्मा, कहाँ ढूंढोगी मुझे, जिंदों में या मुर्दों में, आसमान में या जमीन में। जिसके साथ ही झटके से उसने अपना सर सीधा कर लिया। रुखसाना के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो चीखने लगी, हुरिया, कहाँ हो तुम? उसने मुझसे हुरिया की आवाज में बात की है। वो लाश के करीब होने लगी तो 2 औरतों ने उसे पकड़ लिया। बेटी की जुदाई ने उसके दिमाग पर असर डाल दिया है। हम सब यहाँ बैठे हैं और ये कह रही है कि मैयत ने उससे बात की है। रुखसाना रो रो के बताने लगी, मेरा यकीन करें, उसने मुझसे हुरिया की आवाज में बात की है। लड़की की माँ ने रुखसाना की हालत देखी तो
کیر کو بلا لیا تو کیر رخسانہ کو اٹھانے لگا تو وہ لاش کے پاس جم کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تو کیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ اس واقعے کے بعد بہت خوفزدہ ہو گئی۔ عجیب عجیب سے وہم اس کے سینے پہ خنجر گھونپنے لگے۔ ایک روح ہی مردہ جسم میں سرایت کر سکتی ہے، نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حوریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حوریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ وشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا، مگر خیام اور فواد کے گھر سے ان دونوں کی والدہ آئی تھیں، جو خود غم سے نڈھال تھیں۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگی۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع فانی زندگی سے جب ابدی زندگی کی طرف گیا تو وہ موت کے بعد کے تلخ حقائق بیان کرنے لگیں۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کی والدہ ماہین تو زار و قطار رو رہی تھی۔ خوف میں پس پردہ ایک احساس جسے ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں، رخسانہ، ایمن اور ماہین، درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھیں۔ عورت نے ان تینوں کی طرف بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ رخسانہ نے اسے پوری بات بتائی اور اس واقعے کا ذکر کیا جو اس سے گزشتہ دنوں پیش آیا۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی۔ آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف راغب تھے۔ پولیس کی انتھک کوشش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے، ہو سکتا ہے ان کے لاپتہ ہونے میں کالے جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے، آپ کا احساب نکلوائیں۔ میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ دیتی ہوں، وہ بہت قابل ہے، لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے مل جائیں۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں وہیں ان کے پاس جائیں گی۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو تہمات پرستی اور شرک کا نام دیا۔ عورت مؤدبانہ انداز میں بولی، بی بی، یہ فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کالے علوم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں، میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی، انشاءاللہ آپ کے بچے خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن نہ چھوڑنا، مایوسی بنتے کا بگاڑ دیتی ہے۔ بس درود شریف کے ساتھ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت، نظر اور روزمرہ کے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے، اور بری سوچ ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے جہاں خلا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے عورت کی باتیں سنتی رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، رخسانہ نے کہا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر عقبی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں ہی انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹ کی ملگجی سی روشنی مدھم سی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھائی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں بھی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر بڑے چمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا۔ کیا تم رو رہی ہو اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہے۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کی شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔
میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں، یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب نکلوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔ زبیرو نے ماہین کی شانوں پر ہاتھ رکھے۔ اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقے سے ڈھونڈنا چاہتی ہو، تم عبادت کرو جتنی ہو سکے، ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھے رکھنی چاہیے۔ یہ پیر فقیر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں، رخسانہ اور ایمن ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گی۔ زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر اس طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا۔ ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے خاوند سے بات کر لی تو کہ ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جمعہ کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئے۔ وشا کی والدہ گھر پر نہیں تھی۔ ظفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا۔ اسے چند شاعری کی بکس نظر آئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وشا کا چہرہ آ گیا۔ یہ کتابیں وشا کی تھیں۔ اس نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا۔ ملازمہ چائے باہر لان میں ہی لے آئی۔ اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی۔ ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا۔ اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی۔ وہ صفحات پلٹ رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا۔ وہ غالباً کسی کی تصویر تھی۔ ظفر نے وہ تصویر اٹھائی۔ ساحل؟ وشا کی بک میں ساحل کی تصویر؟ اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو وشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی۔ ظفر نے تذبذب سے کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن غریب ہے تو کیا ہوا؟ میں وشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا۔ وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ مگر اس کے ذہن کے کسی کونے میں سے کوئی سرگوشی آئی کہ ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہیں۔ ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عجیب سی گھبراہٹ سے اس کا سر چکرا کر گیا۔ کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا۔ اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورٹ سے نکل پڑا۔ شہر کے پرانے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی بسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5 سال کے بعد آیا ہے۔ پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل رہی۔ وشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ کتنے ہی چکر بھائی کے گھر کے لگائے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اینٹوں پر سیمنٹ کی لپائی سے بنے پرانے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روکی۔ ٹین کی پتلی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نسوانی آواز ابھری۔ کون؟ میں ہوں۔ ساحل کی بہن ردا نے ماموں کی آواز پہچان لی اور چھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ امی جان دیکھیے کون آیا ہے۔ راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی باہر آئی۔ کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آگے بڑھ کر بھائی سے ملی۔ آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ردا ماموں کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں، ردا نے خوشی سے بتایا۔ راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی، سیکنڈ ٹرم کے بعد 12ویں جماعت میں ہو جائے گی۔ ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو وہیں چھوٹی سی ردا لگتی ہو۔ وشا کا کچھ پتا چلا؟ راحت کے چہرے پر یکلخت سنجیدگی چھا گئی۔ ظفر نے سر جھکا لیا۔ نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ آپ ہمت رکھیں بھائی جان، وشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بخیریت مل جائے گی۔ ظفر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہے، کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو اسے فون کر دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا۔ ظفر نے کہا، میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ راحت نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا۔ اس کی زندگی کے معمولات زندگی دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے، ساحل پہلے جیسا نہیں رہا بلکہ بدل گیا ہے۔
چپ سی لگ گئی ہے اسے، ایسا حال ہو گیا ہے جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو۔ میں نے تو دم درود بھی کروائی مگر وہ ایسا ہی ہے، بد مزاج، اداس، اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ وہ تو CSS کی تیاری کر رہا تھا نا؟ ظفر نے پوچھا۔ راہب نے لمبی آہ بھری۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دے پا رہا ہے۔ تم رات کو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے کیا پریشانی ہے؟ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کیا بھائی جان، آپ نے تو کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ ردا نے چولہے پر چائے رکھی ہے، آپ چائے تو پی کر جائیں۔ پھر راحت ردا سے مخاطب ہوئی، جا جلدی سے ماموں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ردا پھرتی سے کچن میں گئی اور چائے کے ساتھ بسکٹ لے آئی۔ بھابھی ٹھیک ہیں؟ راحت نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی پچھتاوے کے ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ راحت سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی، جیسے اسے اس صورت حال کا پہلے سے ہی اندازہ ہو۔